बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे। बच्चों को हम क्या तरबियत दे रहे हैं, आने वाली नस्ल में हम बूढ़े पैदा कर रहे हैं या बुज़ुर्ग पैदा कर रहे हैं। पहले बुज़ुर्ग होते थे, बैठ के उनकी बात सुनी जाती थी, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है, छोटे बड़ों का एहतराम होता था, जिसके बाद नस्लें संवरती थी और बेहतरी की तरफ जाती थी। लेकिन अब चूँकि मगरिब का दौरा है, सोशल मीडिया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वही मोबाइल जिसको स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाने पर पाबंदी थी, लेकिन अब पाबंद कर दिया गया कि ये मोबाइल आप लेकर आएंगे, रखेंगे, और छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक घर में हर वक्त वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन है, उनकी मजबूरी बन चुकी है। अब देखना है उस मोबाइल से किस कदर बेनिफिट हासिल किया जा रहा है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जब ये सोशल मीडिया आया, मोबाइल आया, तो उन लोगों ने इस सहूलत से कैसे फ़ायदा उठाया और हमने इसको कैसे मिसयूज़ किया। अब से ठीक जब 15-20 साल पहले हम जाते हैं तो अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं कि वो अपने वालिदैन का, अपने बड़े भाइयों का, अपने घर में अपने छोटे बड़ों का किस तरीके से एहसास करते थे, अदब करते थे, जो अब नहीं रहा। एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, पहचानते तक नहीं, उनसे बातचीत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ख़राबियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल हमें अपने नवासों की तरबियत करके बताया कि उनके लाड कैसे उठाने हैं और उनकी तरबियत के बाद उनको आदाब कैसे सिखाने हैं। हमें तालीमी तौर पर, दीनी तौर पर हमें कहा जाता है कि 7 साल तक बच्चा बादशाह होता है, उसको कुछ ना कहा जाए। आज क्या ये बात एप्लीकेबल है? 7 साल तक बच्चे को अगर कुछ ना कहा जाए तो क्या इसके बाद वो इस कदर इस पोजीशन में होता है कि आपकी बात को समझ सके? इसमें देखना ये है कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। वालिदैन अपनी मसरूफियात की वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, अपनी तमाम तर जिम्मेदारी असातिज़ा पर डाल देते हैं, ट्यूशन जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उन पर डाल देते हैं, और दुनियावी तालीम में तगोदो में लगे हुए हैं, दीनी तालीम से दूर हैं, कुरान पाक से दूर हैं। मदरसे में अगर कोई बच्चा दाखिला ले ले तो उसकी जो माशरे में हैसियत होती है, उसकी कदर होती है, उसकी पहचान होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो देखना ये है कि हमारा माशरा बहरा रवी की तरफ क्यों ना जाए। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, असातिज़ा क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या असातिज़ा भी नॉन सीरियस हैं और ये स्कूल, तालीमी इदारे एक बिज़नेस बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग हर आने वाले दिन तरक्की की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने आज अपने प्रोग्राम में इस हवाले से ही बात करनी है कि क्या हमारा जो ईमान है, चूँकि हम मुस्लिम हैं, हमारी तरबियत जिस अंदाज से हुई है, तो हमने शरई तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कैसे करके आने वाले टाइम को बेहतर बनाना है, आने वाली नस्लों को बेहतर बनाना है, या हम दुनियावी तरीक़ों को अडॉप्ट करके, दुनिया को, मगरिब को देखकर अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देकर अपने बच्चों को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए ज्वाइन किया हमें अल्लामा इमरान कादरी पंचतनी साहब ने, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं। इनके साथ आज की हमारी दूसरी गेस्ट हैं नरगिस जबीन साहिबा, समाजी कारकुन हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। जबकि तीसरी गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन की है गुलशन अमीन साहिबा, समाजी कारकुन हैं, बहुत सारी खिदमात हैं। इसी हवाले से इनकी आप तीनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। पंचतनी साहब, सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर, शरीयत हमें क्या सिखाती है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आपने गुफ्तगू करने के लिए शुरू किया। ये टॉपिक कोई इतना आसान टॉपिक नहीं है, इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। नस्लें बिगड़ गई हैं, हमारी नस्लें बिगड़ गई हैं। सोसाइटी के अंदर आज देखा जाए कि पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो है वो टाइम नहीं दे रहे। अब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के वजह से शिकवे करते रहते हैं। बुनियादी तौर पर हम दीन इस्लाम से जो है वो दूर हो चुके हैं। आज से 1400 साल पहले लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह वलदैन के हवाले से जो आपकी फरामीन से हमें जो तालीमात मिलती हैं, हम उनसे दूर हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर इंट्रो में साजिद शाह साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को टाइम सही प्रॉपर दे नहीं रहे। हालांकि आप अपने हेल्थ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, टीवी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। या तो आप उनको अकेडमीज भेज देते हैं, या तो उनके हाथ में सेल फोन पकड़ा देते हैं कि बेटा ये यूज करो, हमारे सर से उतरो। ये हमारे माशरे का नसूर बन चुका है। देखें, अगर आज सही मानों में हम लजपाल आका अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक
اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ لائن دیں کہ بیٹا اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے چلو بیٹا آپ ہمارے ساتھ آؤ نماز پڑھو. اب بچے 7 سال تک نسبت اللہ علیہ صلاۃ والسلام کا شریعت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں اور ان کو یہ تعلیمات دیں. اگر 10 سال تک وہ نماز نہیں پڑھتے پھر آپ ان کو ڈانٹ کے بھی اس کو نماز پڑھانے کے لیے آپ ترغیب دیں. دیکھیں ہمیں نماز سے کیا ملتا ہے. اب جب بچے پیرنٹس کے ساتھ مسجد جاتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے مسلمان جو ہے یہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اب معاشرے اور سوسائٹی کے اندر صبر و تحمل ٹونلس بھی ان کے اندر آ جاتا ہے, پھر وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں. اسی طرح بچے اپنے دیکھیں ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اب آج معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا غلط ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سب چیزیں جو ہے یہ ایک ٹیچر نے سکھانی ہے, ایک استاد نے ان کو سکھانی ہے, ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال دیتے ایسے ہی ہے اپنے سر سے اتار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ اکیڈمی جائیں وہاں پہ سیکھیں, اسکول جائیں, کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, آپ وہاں پہ سیکھیں. اب بنیادی طور پر بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہے. آپ پریکٹیکل ان کو کر کے بتائیں. آج ساجد شاہ صاحب ہوتا ہے ایسا ہے کہ بچے کو آپ صبح اسکول روانہ کریں, ان کو ٹفن میں جب ان کو لنچ باکس میں کھانا ڈال کے دیتے ہیں ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا اپنے ٹفن کا خیال رکھنا, کسی دوسرے کو نہیں دینا. اب کھانا ہے شیئر نہیں کرنا. واہ واہ بڑی اچھی بات ہے, کھانا جو ہے شیئر نہیں کرنا. اب بنیادی طور پر آپ اس کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ تو نے بس اپنا خیال رکھنا ہے. اب اس بچے نے بڑا ہو کر معاشرے سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. جب وہ خود اپنے ہی بارے میں سوچتے رہے کہ ڈیفینیٹلی جو اس کے ساتھی ہوں گے, اس کے کلاس میٹ ہوں گے, اس کے جو اسی طرح روم میٹ ہوں گے, ان کو اس کا کوئی قطعاً خیال نہیں رہے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہو کہ میری ماں نے کہا بیٹا تو نے صرف اپنا خیال رکھنا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی مدر کہتی کہ بیٹا یہ کھانا جو تیرا ساتھ ساتھی جو نہیں لایا ہوگا اس کے ساتھ شیئر کر لیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا, اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اس بچے کے دل و دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ بھی میرے جو ہے میرا بھائی ہے, ہم مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. اب دوسری بات, اب سب سے میں سمجھتا ہوں اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو فقدان ہے وہ تربیت کا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں, ہم نے بچے کو اگر آپ کی سیلری 20,000 ہے تو آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں 50,000 کا اینڈرائڈ موبائل ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ رات کو کس ٹائم تک سیل فون یوز کر رہا ہے, صبح کی نماز فجر کی نماز اس کی بستر میں پوری رات جو ہے پیرنٹس اس کو نہیں پوچھتے, کیوں پیرنٹس اپنے لگے ہوئے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 1 گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے نکالیں, کیونکہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ان کو پاس بٹھا کر ان کو قدر ہوتی ہے اس چیز کی, لیکن جن کے پاس ہے شاید ان کو قدر نہیں ہوتی ہے. ایسا بالکل بہت اچھی بات ہے. میں ابھی واپس آپ کے پاس آتا ہوں. نرگس صاحبہ آپ پولیٹیشین بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں. حکومت میں ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے نظام تعلیم میں کیا خامی ہے فوراً بچوں کی تربیت کے حوالے سے جس کو فوری طور پہ درست ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ, بہت خوبصورت موضوع جس کے لیے آج آپ نے چناؤ کیا ہم سب لوگوں کا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بچوں کے حوالے سے اسپیشلی, کیونکہ یہ بڑا ایک نازک سا میرے خیال میں ایک معاملہ ہے کہ کسی بھی ملک اور کسی بھی بہترین قوم کی جو بنیاد ہے وہ اس کے بچے ہی ہے. اگر آپ غور کریں کہ جب ایک بچے کی ہی تربیت اچھے انداز سے اور اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو کس طرح کل بڑا ہو کے ایک اچھا شہری یا اس ملک کی باغ دور سنبھالنے والا بنے گا, کیسے بنے گا؟ کیونکہ نظام ہی ایسا ہے, نظام ہی اسپیشلی ہمارے جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں تو ایسے نظام ہیں کہ جس میں بالکل بچوں کے لیے تعلیمی نظام بہت کمزور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام لایا جائے. بہت اچھی باتیں کی ہیں ابھی عمران صاحب نے کہ اسلامی نظام تعلیم جو تھا وہ بہترین نظام ہے. ہمارے پاس اللہ پاک نے قرآن پاک ہمیں دیا ہے کہ جس میں اگر آپ لوگ ہم خود ہی ماں باپ اس کو اسٹڈی کر کے اور اپنے بچوں کی تربیت اس کے مطابق کریں تو آپ ایک بہترین قوم بنا سکتے ہیں. اور یہ مین جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے. ہم کیسے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں, ہم کیسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نظام چینج کریں اور جی بچوں کو آپ سکولز اور اکیڈمیز اور ان چیزوں کے حوالے کر دیں. قطعاً نہیں سر, ماں کی جو گود ہے نا وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کی. بالکل عمران صاحب کی بات سیکنڈ کروں گی کہ ماں کی گود سب سے پہلی تربیت کا. بچے نے اسکول جانا ہے,
بہترین نظام تھا سر کہ 5 سال تک آپ کا بچہ جب اسکول جایا کرتا تھا. ابھی آپ 2, 2.5, 3 سال کے بچے کو جس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم ماں باپ اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ بچہ اسکول جائے, اور ہم اپنی آزادی سے لائف گزارے اور اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ماں باپ کو اسپیشلی اپنے ڈے ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. سیکنڈلی آپ نے بات کی گورنمنٹ اور کہ ہمارا جو نظام ہے, تو اس میں بہت زیادہ چینجنگز کی سر ضرورت ہے, بہت زیادہ. سب سے پہلے تو ہمارے نصاب ہی اس قابل نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں گے کہ آپ ایک کوئی بہترین بچوں کا پروان چڑھائیں. خان صاحب نے اس حوالے سے ضرور کام کیا اور کام کرنے کی کوشش کی ہے. مزید ان کی اسی توجہ ہے کہ نصاب تعلیم ایک جیسا ہو جائے, کوئی چھوٹے بڑے کا اسٹینڈرڈ ہو. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن مدرسوں کے حوالے سے ایک تو ان کے خلاف آپریشن ہو رہا, ہو سکتا ہے اس میں خامیاں کسی جگہ پر ہوں بھی, وہاں تک بھی بات صحیح ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جو مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ان کو کسی قسم کی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ بچے وہاں پہ داخلہ لیں. کل بچہ جب وہاں سے حفظ قرآن کر کے نکلتا ہے یا دین کی دیگر معاملات میں تربیت لے کے نکلتا ہے تو اس کا معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اس حوالے سے کیا دینی تعلیم کیسے ان کو دی جائے؟ نہیں سر, اس سے پہلے بھی گورنمنٹس تھی جنہوں نے کوئی اس کے اوپر اصلاحات نہیں کی. ابھی یہ جو ہمارا 3 سال دور گزرا ہے, اس میں ہم لوگ مدرسوں کے جو نظام تعلیم ہے اس پہ بھی کمپلیٹ ورک ہو رہا ہے, ریفارمز لائی جا رہی ہیں. ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مدارس کو ختم کیا جائے جن میں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں, بٹ کوشش کی جائے گی کہ ایکسکلوسیو ایک نظام دیا جائے کہ بچے ماڈرن تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر سکیں. اور اس کے لیے آپ نے اقرا اسکول سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کتنا امپاور کیا جا رہا ہے, ان کو زیادہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ آپ قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی بچوں کو لایا جائے گا, اور دونوں کو ایکسکلوسیو لے کے چلیں گے ٹیچرز. کہ آپ, ہم یہ نہیں کہتے کہ دینی تعلیم کو کم کیا جائے, بٹ مدارس کی جو تاریخ ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ لال مسجد کے واقعات اور دوسرے واقعات, کہ ابھی عام عوام کے ذہن میں بھی یہ کہ شاید مدرسوں میں کوئی ٹیررسٹ یا جو ہے نا دہشت گرد بنائے جاتے ہیں, شدت پسندی کسی جگہ پر کچھ جگہوں پر تھی, اور مذہبی فرقہ واریت کا سر بہت رجحان ہے مدارس میں. اس وجہ سے تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر اس وقت فوکس ہے, اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے اوپر اچھی ریفارمز بھی لائی جائیں گی. بہت شکریہ. گلشن صاحبہ, ابھی مرغی صاحبہ نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا, پنجری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ اس قدر بہتر نہیں ہے, ہم دین سے دور ہیں, ہم ان چیزوں سے دور ہے. ہم نے مغرب کو کاپی کیا, ہم نے انٹرنیشنل چیزوں کو ابھی جیسے اسٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے کہ تمام نظام تعلیم ایک جیسا ہونا چاہیے, ہم ان چیزوں کو کاپی کر رہے ہیں. تو وہ لوگ تو ہماری اقدار کو کاپی کر کے ہم سے بہتر ہو گئے, ہم ان کو کاپی کر کے ہم خرابی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ شکریہ. اب جیسے کہ بہت خوبصورت ایک ٹاپک چل رہا ہے اور ایک دوسرے کو اسکین کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے آپ نے خود اپنے سوال کے اندر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اسلامی جو ویلیوز ہے, جیسے پنجتنی صاحب نے بھی فرمایا 1400 سال پہلے جس طرح کی تربیت کا بتایا گیا ہے, آج اڈاپٹ کرنے کی شاید کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو مغربی دنیا بہت آئیڈیل ہو گئی ہے, اور اس کی آئیڈیل ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. اور اسلامی تعلیمات جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر بھی بات ہو رہی تھی, اس کے لیے آپ نے خود بھی فرمایا کہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ اچھے سے وہ مقام نہیں رہا ہے. اس کے لیے میرے خیال سے 2-3 چیزیں جو میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایک تو تربیت کے لیے گھر, جیسے آپ نے بتایا, اگر آپ کو معلوم ہے بہت اچھے سے اور ہمارے سامعین کو معلوم ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ایج کی بات ہے 7 سال تک, تو جیسے ہی کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے وہ تمام پروسیس بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کی رجحانات کیا ہو سکتی ہیں, اس کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہے, وہ آٹومیٹکلی اس بچے کے ساتھ جنم پاتی ہیں یا پیدا ہوتے وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر تو وہ مغرب زدہ ہے اور انفلوئنسڈ ہے وہ والدہ, وہ گھر کا ماحول, تو اوبویسلی وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. لیکن اگر اس کی بجائے اپنے ٹائم ٹیبل, مغرب میں ہر چیز برا نہیں ہے اگر میں ذاتی طور پہ, اور آپ اتفاق کریں گے اس بات کے لیے, ریسرچ کا بہت بڑا پہلو ہے, سائنس کے حوالے سے, ایکسپلوریشن کے حوالے سے, وہ قرآن کی محتاط اندازے سے اگر ہم بتا دیں بہت زیادہ 700 سے زیادہ مقامات پر حکم الہی ہے کہ آپ ایکسپلور کریں, آپ ڈگ آؤٹ کریں, آپ تفکر کریں, آپ فکر کریں. جو ہم جھوٹ بولتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, لین دین میں فراڈ کرتے ہیں, وہاں ریشو بہت کم ہے. تو انہوں نے اسلامی اقدار کو زیادہ اپنا رکھا ہے, جتنا قریب ہمارے اسلام ہے اتنا ہی شاید ہماری دوری ہے.
تو وہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے ہم اگر وہ نظام تعلیم اپنائیں تو بہتری آ سکتی ہے, یا یہ نظام تعلیم اپنائیں تو بہتری آ سکتی ہے؟ یقیناً ہمارے اپنے نظام بہتری, اس کو اونرشپ دینا, اس کو پریولیجڈ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہر گھرانے سے یہ بات نکلے گی کہ ہمارے جو ویلیوز ہیں جن کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, آج ریسرچ کے موڈ میں واپس ہم تک آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ابھی بھی بات ہوئی کہ ماں کے گود پہلی درسگاہ ہے. اگر انہی چیزوں کے اسلامک جو ویلیوز ہے اگر انہی پہ ورک آؤٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی آج مغرب کی طرف ظاہر ہے ہمارے اقدار جو رہے ہیں ان پہ آج ریسرچ کر کے ہمیں بتائے جا رہے ہیں. تو سوسائٹی کے اندر اگر اپنے ویلیوز, جیسا آپ سب نے بہت ہی خوبصورتی سے کہا کہ اگر کھانے کے میز پر والدین اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم اپنی ویلیوز کا ذکر کریں, اس کو اون کریں, اس کی شکر گزاری کے ساتھ اگر اس چیز کو زیادہ سے زیادہ روزمرہ زندگی تو بچے کے ذہن میں جائے گا اور ظاہر ہے وہ معاشرے میں امپلیمنٹ ہوتا جائے گا کہ ہمارا معاشرہ یا ہماری جو اقدار ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے پنجابی صاحب, تعلیم اور تربیت آپ کے نزدیک, شریعت کے نزدیک, آپ شریعت کی گہرائی میں بتائیے گا, تعلیم اور تربیت میں بیسک فرق کیا ہے؟ جیسے گلشن امین صاحبہ نے اور درخت جبین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اسی میں چند چیزیں میں انشاءاللہ ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں ضرورت اس عمر کی ہے, ہم نے یہ سمجھ رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسے پاکی نپاکی کے مسائل رہنے چاہیے, اسے اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اگر گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو اس بیٹی کو آپ نوست نہ سمجھیں, وہ بیٹی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خدا کو حضرت سیدہ کائنات جیسی پہلی بیٹی عطا کی ہے. اب وہ جو جس گھر میں بیٹی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ دو ڈفرینٹ سی چیزیں, یہ یاد رکھیں, اگر آپ کے گھر میں بیٹا ہے اس کی تربیت آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے کرنی ہے, اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے اس کی آپ نے معاشی سوسائٹی کے اہم معیار کے مطابق اس کی تربیت آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے کرنی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت اس عمر کی ہے پیرنٹس کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. یہ فرائض میں آتا ہے, اگر اس سے وہ یہ کہیں کہ ہمارے فرائض میں نہیں ہے, یہ قطعاً غلط ہے. اگر ان کے گھر میں بیٹی ہے اسے ایک اچھی سوچ دیں. اب اسی طرح ایک سکول کے اندر ایک ٹیچرز نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا کہ بیٹا تم بتاؤ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو بچہ کہنے لگا میم میں نے تو آرمی آفیسر بننا ہے. دوسرے سے سوال کیا گیا تم کیا بنو, اس نے کہا میں نے پائلٹ بننا ہے. اب تیسرا بچہ کھڑا کیا گیا, پوچھا گیا بیٹا تم نے کیا بننا ہے, کہنے لگا میں صحابی بنوں گا. اب وہ ٹیچر کہنے لگی بیٹا صحابی یہ اتنا بڑا جملہ تیرے ذہن میں آیا کیسے ہے, تو کہنے لگے میم کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری جو مدر ہیں وہ ایک صحابی رسول کا مجھے قصہ سناتی ہیں, مجھے ان کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں, ان کی تعلیمات کے بارے میں بتاتی ہیں. بچہ کہنے لگا میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان صحابی رسول ہے. اب یہ دیکھیں آج اگر ہم اپنے بچوں کو شام کو بٹھا کر, کیا ہی اچھا ہوتا انہیں دوسرے ناول پڑھانے کے بجائے انہیں ہم صحابی رسول کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ وہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا رشتہ کیسا تھا, کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں ہماری قوم کی بیٹی کو یہ پیغام ڈیلیور کرنا چاہیے کہ ہم نے ملالہ یوسفزئی کو کاپی نہیں کرنا, ہم نے اگر سیرت کو دیکھنا ہے سیدہ فاطمہ کائنات, سیدہ طیبہ اکملہ صادقہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھنا ہے. اگر ہماری آئیڈیل کوئی ہیں تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لخت جگر ہیں. آج وہ مگزین کے اندر اس ملالہ یوسفزئی کا میں آپ کو بتاؤں سر فہرست یہود و نصارہ نے ان کو یہ چھپایا ہے, اس کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتی ہے ہمارے معاشی اور سوسائٹی کے اندر یہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ ہماری بہنیں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اس کی سوچ پر, کیونکہ یہود و نصارہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا جائے. یہ ملک جو ہے بلکہ پوری امت مسلمہ, آپ سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں, قرآن مجید برہانی رشید کے 5ویں سپارے کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں, جو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ نے جو عورتوں کو بیٹی کو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈالا. آج سے 1400 سال قبل کیا ہوتا تھا کہ بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا بیٹی بیٹی ہے, چاہے کافر کی ہو چاہے مسلم کی ہو. آج
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سٹینڈ لینے کی بات ہے. یہ آپ شاہ صاحب تصور کریں آپ کس طرح کی ان کی سوچو. ملالہ یوسفزئی وہ کہتی ہے, اس کی آپ بک کا مطالعہ کریں, آئی ایم ملالہ جو اس کی بک ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ خواب یہ دیکھ رہی ہے اور اس کا آپ تجربہ دیکھیں. اگر آج ہم نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام دینا ہے, اپنی بیٹی کو وہ تعلیم دینی ہے کہ آپ سیدہ عائشہ پاک اس کو پڑھائیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھائیں, تو اس بیٹی کو پتہ چلے کہ سیدہ کائنات آپ کا جب جنازہ اٹھا تو آپ کی وصیت میں کیا تھا. آپ نے اپنے شہزادگان کو اور مولا علی مشکل کشا کو یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے. تو ملالہ یوسفزئی جیسی سوچ کو ہم کرٹیسائز کریں گے اور ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے, اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ان کی یہ سوچ اس پاکستان میں نہیں چل سکتی. یہ بیٹی ان کی آئیڈیل جو ہے سیدہ پاک ہیں, ان کی بیٹی ان کی جو سوچ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مغرب جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرا رہے ہیں ان سے. ایسے ہی تو ان کو نوبل آہستہ آہستہ ہمیں عادت ڈالی جا رہی ہے. 30 سیکنڈ مجھے دے دیں, صرف 30 سیکنڈ دے دیں. میرے اندر ایک دکھ ہے, یہ میری بہنیں یہ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی. ملالہ یوسفزئی جو ہیں انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ لائف پارٹنر, آپ پارٹنر کے ساتھ رہ کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. ایسے ہی اسے نوبل انعام نہیں دیا گیا, ایسے ہی اس کو یونین برین واشنگ کی گئی ہے, ایسے ہی کیا گیا ہے. اب یہ سمجھنا چاہیے ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر واضح طور پر ہر ایک بیٹی کو آئی ایم ملالہ کتاب نہ پڑھائیں, اسے قرآن مجید کی تعلیمات دیں, اسے لجپال آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطہرہ کے اندر اس کو بتایا جائے کہ بیٹی تیرے اندر حیا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے جو تجھے عزت, جو تجھے مرتبہ, جو تجھے مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں. واہ واہ, زبردست, بہت اچھے بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اس حوالے سے بتایا کہ شرعی طور پر ہمیں تربیت کیسے کرنی ہے بچوں کی, اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, لیکن بتائیے کہ اساتذہ کی ذمہ داری اس ٹائم کیا بنتی ہے. آن لائن اسٹڈیز کے بعد پہلے جو ایک اساتذہ کا قرب تھا, اساتذہ کا لحاظ تھا, ایک فاصلہ ہے وہ جو ادب و احترام کا تھا, وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا ہے. جھوٹ بول دیتے ہیں آن لائن تعلیم کے ذریعے, اسٹوڈنٹس اس میں شامل بھی نہیں ہو پاتے. تو مغرب نے اس آن لائن تعلیم کو انٹروڈیوس بھی کرایا, فائدہ بھی اٹھایا, ہم مزید پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو اساتذہ کو اس ایسی ٹائم پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سر جو اس وقت کے حالات ہیں, سب سے بہترین رول اس وقت استاد کا ہے. کہ کووڈ جیسی جو ایک پرابلم اس وقت پوری دنیا فیس کر رہی ہے, اور بچوں کا تعلیمی نظام درہم برہم ہے 1 سال سے, کہ بالکل, اور مینٹلی بچے بڑے ٹارچر کا شکار ہے. ظاہر ہے جس وقت بچوں کے پاس کوئی کرنے کے لیے کام ہی نہیں رہ گیا, ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے کوئی مواقع ہی نہیں رہ گئے, تو ظاہر ہے بچے غلط سائڈ پہ جائیں گے. تو اس وقت جو مین کردار ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام کا ہی ہے, جس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ ایسی چینجنگز لائی جائیں کہ بچوں کو مصروف کیا جائے. اگر ہم یہ سوچیں کہ صرف ہم بچوں کو نیٹ کے لیے چھوڑ دیں یا ان کو گیمز کے لیے چھوڑ دیں یا آن لائن وہ اور مختلف قسم کے پروگرامز دیکھ کے, اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس کو تعلیم کے اندر ان بچوں کو انوالو کریں. تو ایسے نظام کو اور زیادہ ترویج دینی ہے, کیونکہ اس وقت ملکی حالات یا انٹرنیشنلی بھی جو حالات ہیں کہ آپ نے بچوں کو اسکول بھیجنا یا اداروں میں بھیجنا کافی مشکل ہے. اس سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں, ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک استاد جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا تھا بچوں کے لیے. بچے اپنے ٹیچر کو کاپی کرتے تھے, اس کی دیکھتے تھے وہ کس طرح چل کے آ رہا ہے, کس طرح کی ڈریسنگ کرتا ہے, کس طرح وہ بات چیت کرتا ہے. استاد ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. آپ نے بھی اپنا بچپن گزارا ہے, ہم لوگوں نے بھی گزارا ہے. تو ماں باپ تو بے شک تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے, بٹ ایک بہت مین رول استاد کا ہی ہے ہماری لائف میں اور ہمارے بچوں کی لائف میں. تو اس وقت مشکل دور ہے. آن لائن نظام جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا بٹ انٹرنیشنلی موجود تھا, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اس سے پازیٹیو یوز کر رہے تھے, بٹ ہمارے ملک میں ہر بچے کے ہاتھ میں اس وقت موبائل اور لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں, اور والدین کی لاپرواہی سب سے زیادہ جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لک آفٹر کریں, ان کو دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیا وہ آن لائن کلاسز ہی لے رہے ہیں, کیا وہ کوئی غلط یوز تو نہیں کر رہے آپ کے موبائلز کو یا لیپ ٹاپس کو, اور اس سے ایک اچھے انسان بننے میں ہی ان کا پازیٹیو. بالکل ناظرین, بڑی اچھی بات کی نرگس صاحبہ نے, اور ان کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا. میں اپنی بات کروں گا کہ ہمارے ٹیچرز تھے, ہم نے ان سے کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں ملایا تھا, اور اب بھی ہمیں وہ ٹیچر ملتے ہیں تو کبھی ہاتھ ملاتے ہیں, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. جبکہ آج کل کا استاد
جب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹک ٹاک بنائے گا, ان کے ساتھ شعر و شاعری شیئر کرے گا یا ان کے ساتھ موبائل کے حوالے سے ڈسکشن کرے گا, تو پھر اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, ہم کیسی اولاد پیدا کرنے جا رہی ہیں, یہ چیز قابل غور ہے اور ہمیں اس چیز پہ فوراً بات کرنی ہے. اس میں بتائیے گا گلشن صاحبہ, تعلیم اور تربیت دو الگ چیزیں ہیں. تو تعلیم تو ہم مغرب سے لے رہے ہیں, شاید ہمیں اس کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے. تربیت کو کیسے بہتر کیا جائے, دونوں ایک دوسرے سے کیسے الگ ہیں؟ تربیت میرے خیال سے اردو کے یہ جو خوبصورت دو الفاظ ہے, شاید نرچرنگ اس کو فلفل نہیں کرتی جو انگلش کا لفظ ہے. علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے فرمایا کہ تربیت بنیادی طور پر گھر کے اندر ہوتی ہیں, اور نرگس صاحبہ نے بتایا کہ جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے, تربیت کبھی بھی اسکول یا کوئی بھی ادارہ اس طرح سے نہیں کرتا جو گھر کا ماحول کرتا ہے. اس کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے پچھلے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بدقسمتی سے والدین نے, اور خاص کر والدہ کو اگر دیکھا جائے تو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ختم کیا ہے. اسکول جا رہے ہیں, جیسے تعلیم حاصل ہے, چاہے آن لائن ہے چاہے ان پرسن جا کے کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے گھر میں جو تربیت کا عنصر ہے صحیح غلط کا, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی جو میرے خیال سے میں نے خود ذاتی طور پہ میں اپنے بچوں پہ اپلائی کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچپن میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو سکھاتے سکھاتے بتایا جاتا ہے بجلی کے بورڈ کی طرف نہیں جانا کہ یہ خطرناک ہے. دھوپ میں نکلنے سے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا ٹوپی پہن کے جانا یا چھتری لے کے جانی ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا, مجھے کافی حیرت ہوتی ہے اگر ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ موبائل کا یوز, ٹی وی کا یوز, انٹرنیٹ کا یوز, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہیں اور اس کے فوائد کتنے ہیں. اگر ان فائدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے اور اس تربیت کا حصہ بنایا جاتا ہے تو میرے خیال سے نیگیٹیوٹی کی طرف کم سے کم جائے گا. لیکن میرے خیال سے یہ بہت بڑی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ انسان غلط راستے پہ نہ چلے. اسی لیے تربیت کا عنصر ہے, اور تربیت جتنے گھر کے اندر اسٹرانگلی ہوگی, جتنا موقع دیا جائے گا بچوں کو, اور والدین خود اس تربیت کے حصے میں روزمرہ, یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی. ہم سب کو معلوم ہے پودے لگا کے اگر روزانہ اس کی تربیت نہیں کی جاتی وہ پھلدار درخت نہیں بن سکتے. تو بچوں کا معاملہ ان سے زیادہ مشکل ہے. تو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں آپ ذہن میں ڈالتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے. بہت اچھی بات ہے, بڑے اچھے انداز سے بات کی ہے. جس ایک بات بڑی کلیئر ہوئی ہے اس حوالے سے, تعلیم اور تربیت دو الگ چیزیں ہیں. تعلیم ہم نے مغرب کی ریسرچ سے فائدہ اٹھا کر اپنی نسلوں تک ٹرانسفر ضرور کرنی ہے, لیکن تربیت ہم نے کرنی ہے. اب تربیت کیسے کرنی, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تربیت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی آپ بچے کو سکھائیں نہیں, منع نہ کریں, ٹوکے نہیں, کر کے دکھائیں. بچہ دیکھنے کے بعد جو سیکھتا ہے وہ ٹوکنے سے ضد کرتا ہے, وہ اس طرح سے سیکھ نہیں پاتا. میں ایک بڑی اچھی ایک ایگزامپل بھی یہاں لازمی کوٹ کروں گا اس حوالے سے. ایران میں آج سے 10 12 13 14 سال پہلے حسین طباطبائی نام کا شخص کا ایک بچہ تھا, ہارڈلی اس کی عمر 6 7 سال اس کی عمر تھی. پورا قرآن اس کے سینے میں حفظ تھا, اور ایسے حفظ نہیں تھا جیسے حفظ عام نارملی کیا جاتا ہے. جس کے بعد وہ پاکستان بھی آیا اور دیگر اسلامک کنٹریز میں اس کو لے کر جایا گیا, اور وہ جب ایک محفل میں بیٹھتا تھا تو صرف اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ لفظ یا یہ لائن یا یہ آیت سنا دی جائے, کسی بھی پارے کی, کہ وہ آیت نمبر صرف بولتے تھے اور وہ بسم اللہ کر کے شروع ہو جاتا تھا, یا اس کو ایک آیت پڑھ کے سنائی جاتی تھی, اور وہ 6 7 سال. تو جب اس کے والدین سے اس حوالے سے پوچھا گیا ایسا کیا معجزہ ہے, تو اس کی والدہ نے بتایا جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں نے بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا. تو یہ چیزیں بڑی اچھی بات, جیسے ابھی شروع میں گلشن صاحبہ نے بھی کہا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کی اٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے. جیسی والدین حرکتیں کریں گے تو بچے کے اندر ایسے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیمیکلی بھی, کہ وہ سیکھنے کا عمل اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. پنجتنی صاحب, علماء کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جمعے کی نماز میں بچوں کو لایا نہیں جاتا, لایا جاتا ہے تو شاید وہ چھوٹے ہیں, ناسمجھ ہیں, والدین کی نالائکی ہے, وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا تھوڑی بہت مستی کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے مسجد سے بچوں کو نکال دیا جاتا ہے. تو علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اصل شاہ صاحب بڑا خوبصورت آج ابھی آپ نے سوال کیا, بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں محراب و منبر سے ہمیشہ ہی پازیٹیو میسج ڈیلیور واہ واہ واہ, لیکن ہمیشہ ہی سے آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی کو جو ہے نا وہ زیادہ لوگ جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں اور زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ چھوٹا بچہ جب مسجد میں جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے,
وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کے حضور میں جھکنے جا رہا ہوں. اب اگر اس کو چانٹا مار کے آپ پیچھے کر دیں گے وہ پھر کبھی مسجد نہیں آئے گا. یہ بات بالکل. اب دین اسلام کے اندر کبھی بھی بچوں پہ کبھی بھی ظلم، تشدد، سختی یہ نہیں ہے. اس لیے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں جب حسنین کریمین آتے تھے کبھی اپنی زبان قطر چھپا کے ان کو پیغام دیا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے. کبھی آپ خود ان کو اپنی کمر پہ سوار کر لیتے ہیں اور سجدے لمبے کر دیے، خطبے چھوڑ دیے. کیا پیغام دیا جا رہا تھا اپنی امت کو؟ صبح قیامت تک اپنی امت کو یہ پیغام دیے کہ بچوں کے ساتھ کبھی سختی نہ کرنا. آج کیا ہے ہمارے معاشی سوسائٹی کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں ادھر سے بچہ اس کو ادھر سے چانٹا مارا، چلو تم پیچھے ہو جاؤ. آنے والے وقت میں وہی نمازی ہے، وہی مسجد کو آباد کرنے والا ہے. اسی نسل نے فوکس ہمیں یہ کرنا ہے. بچوں کو صحیح طریقے سے ہم نے ان کو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ان کو تعلیمات دینی ہے. اور دوسری بات، سب سے جو ضروری بات ہے، آج کیا ہے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے وہ بچوں کے سامنے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب مینٹلی طور پہ وہ ان کا بچہ کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کی پھپھو یہ کام کر گئی، یہ کام ہو گیا. اب بچے کے دل میں محبتیں نہیں پیدا ہو رہی، اس کے دل میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. ہم نے اب دیکھیں ایک اللہ کے ولی گزرے، ان کی جب پیدائش ہوئی، بات آپ بڑی پسند آئی مجھے آپ کی، وہ انٹرو میں ایک بات کر رہے تھے. اب استاد صاحب کے پاس ان کو بھیجا گیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی لڑائی طیبہ طاہر کتاب حفظ کرو. اب ان کی 7 سال عمر ہے تو کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد سے لے کر 15 سپارے پڑھ دیے. بیٹا یہ 15 سپارے کہاں سے پڑھے؟ کہ وہ کہنے لگے کہ جب بھی میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، وہ وضو کر کے مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، جب جھاڑو دیتی تھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، اور وہ اللہ کے قرآن پاک لڑائی طیبہ طاہر کتاب کی تلاوت کرتی رہتی تھی. وہ میں نے 15 سپارے میں نے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے اور اس کے بعد میں نے ان کو یاد کیا ہے. تو آج فقدان اس بات کا ہے. جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں اور ان کو فوکس کریں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم ضرور دیں، کیونکہ آج کی مائیں ہمیں کہتی ہیں علامہ صاحب دعا کریں، ہمارا بیٹا جو باغی ہو گیا، ہماری بات نہیں سنتا. میں نے کہا میڈم آپ ان کو پڑھائیں نا ذرا وبالوالدین احسانا. وہ قرآن کریم کا پہلا سپارہ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ پڑھے گا 15 سپارے کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ پڑھے گا سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے جو حقوق عطا کیے ہیں عورتوں کو اس کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے قطعاً یہ نہ کہیں کہ بچے کو مدرسے میں نہ بھیجیں. رب کعبہ کی قسم وہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھنے والا حافظ قرآن، تیرا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بچہ شاید تیری قبر تک نہ جائے، وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر تیری قبر پہ لازمی جائے گا. اگر وہ نہ بھی جا سکا، اگر ایک دفعہ اس نے الحمد پڑھی، ادھر ادھر جنت بنا دی جائے گی. حضرات آج ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ کوشش کریں ٹائم دیں، کوشش کریں ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اپنی جو رسپانسبلٹی ہے آپ کی، پورے حقوق آپ ادا کریں. ان کو رات کو لازمی آپ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ان کو سکھائیں کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی مبارک زندگیاں کیسے گزاری ہیں. عشق مصطفیٰ کی ذرا جھلک تو دکھائیں، پھر دیکھیں آپ کا بچہ بات میں آپ کی مانتا ہے یا نہیں مانتا. دوسری بات آپ یہ یہاں پہ میں ضروری کرنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں یہی بچے بڑے ہوں گے تو ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. کل انہوں نے جیسے یہ بات کر رہی تھی گلشن امین صاحبہ، انہوں نے ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. انہیں میں سے سیاستدان پیدا ہونے، انہیں میں سے ڈاکٹرز پیدا ہونے. جب شروع ہی میں سے ان کو آپ اچھا انسان بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے. تربیت ہوگی تو تعلیم حاصل آسانی سے ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے ذریعے میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، بالکل 1 منٹ کے اندر میسج دیجئے گا علماء حضرات کو کہ جمعے کے اندر آنے والے لوگوں کو کیسے یہ میسج دیا جائے، سمجھایا جائے کہ بچوں کو ساتھ لایا جائے، اور پھر بچوں کو جمعے کے اندر پالیٹکس پہ بات کرنے کی بجائے، فرقہ بازی پہ بات کرنے کے بجائے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو کیا لیکچر دیا جائے، کیسے سمجھایا جائے. جی بالکل، آخری میسج میں یہی دے کے انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام خطبہ حضرات جو ہیں وہ میراب و ممبر سے اکثر ہی پیغام ڈیلیور کرتے ہیں. ضرورت آج اس امر کی ہے، ہم نے ایک پاکیزہ، ایک پرامن معاشرہ تشکیل دینا ہے. اس میں علماء کرام کا بہترین کردار ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نرگس جبین صاحب ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق، اور خان صاحب کے بڑے کلوز ہیں.
میں صرف اپنی گورنمنٹ تک آپ کے پروگرام کے توسل سے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا مدارس میں آپ ریفارم لے کے آ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ ہی سے آج تک جتنی گورنمنٹس آئی ہیں مدارس کو اگنور کیا گیا ہے. یہ قطعاً آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں پیدا کیا جاتا, کسی قسم کا ٹیررزم کے ساتھ دین اسلام کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. آج تک ڈاکٹر دوسرے لوگ آپ کو سڑکوں پہ نکلتے ہیں اپنے کہتے ہیں جی ہماری سیلری بڑھائیں, اس دفعہ سرکاری ملازمین بجٹ پہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے. آج تک آپ ثابت کر کے دکھائیں کوئی علماء یا حافظ قرآن جو وہ سڑکوں پہ نکل کے چیخ کریں ہمیں روٹی نہیں مل رہی یا ہماری سیلری بڑھائیں. 8 سے 10,000 سیلری میں علماء کرام اس وقت اپنا کردار اور بہترین طریقے سے اپنا کردار ڈیلیور کر رہے ہیں. آج حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ کچھ اس طرح کے علماء کے وظائف مقرر کیے جائیں. یہ سفید پوش لوگ ہیں اور ان کی عزت نفس کا پراپر خیال رکھا جائے اور ان کو وہ پیغام وہ جو ہے عزت دی جائے. میرا آپ نے ابھی کہا کہ علماء نے کبھی سیلری کی بات نہیں کی, لیکن آپ نے سیلری کا میسج پہنچا دیا. لیکن مجھے میرا میسج پھر وہ میں سننا آپ کے منہ سے چاہ رہا ہوں کہ علماء کو بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیے جمعے کے اندر خاص طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں علماء کو ایک بہترین پیغام یہ دینا چاہیے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے. اگر بچہ آ کے آپ کی مسجد میں صف میں بیٹھ کے آئے اس کو بھی اتنی عزت دی جائے جتنی آپ دوسری نمازی کو دیں. ٹھیک ہوگا, ان کے والدین کو بھی سکھایا جائے کہ بچوں کو لازمی لایا جائے. کے چہرے پہ آپ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ بچہ خوف کے مارے پھر مسجد آتا ہی نہیں ہے. میں خود جب جمعہ پڑھاتا ہوں ایک بڑی مرکز ہے وہاں پہ مرکزی مسجد میں, ایسا میں نے اپنے پہلے جمعے سے میں اپنے جتنے بھی نمازی اور مقتدی حضرات ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کریں, کیونکہ کل یہی نمازی ہیں آنے والے وقت میں یہی ہماری مساجد کو آباد کریں گے اور یہی ہمارا معاشرے کے بہترین انسان یہیں سے پیدا ہوں گے. اور یہ آخری بات یہ ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں اپنے بچوں کو پہلی اذان کے ساتھ لے کر آئیں. یہ نہ ہو کہ خطبے کے ٹائم آئیں نماز پڑھیں ٹوپی پھینکے اور چلے جائیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. آپ علماء کے خطبات سنیں, علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کے ساتھ رحبت رکھیں, ان کو عزت دیں, ان کو رسپیکٹ دیں, تاکہ علماء بھی اپنا بہترین کردار اس معاشرے کے اندر ادا کریں. بہت اچھا پیغام. محترمہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, پی ٹی آئی کی جو کہ آپ رکن بھی ہیں, اس حوالے سے فوری طور پر ہنگامی طور پر سکولوں میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ نظام تعلیم کے اندر دینیات کو شامل کیا جانا چاہیے, تربیت کو شامل کرنا چاہیے. ہنگامی طور پر اس گورنمنٹ کو مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میسج دیں گے. میں تو اس وقت یہی کہوں گی کہ فوری طور پر سلیبس کے اندر ایسی چینجنگز کی جائیں کہ تاکہ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے, جس کا بہت زیادہ لیک ہے اور بہت کمی ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہمارے سلیبس ہیں ان میں اس طرح سے ہماری دینی تعلیم کو شامل نہیں کیا گیا جس طرح بینگ اے مسلم کنٹری ہمیں شامل کرنا چاہیے تھا. تو ابھی بہت سی ریفارمز آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر کووڈ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. ہمارے لیڈر کی ایک ہی بات ہے کہ پورے ملک میں ایک جیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے. اس میں بے شک جدید تعلیم بھی ہوگی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہوگی. مدارس کے بچوں کا بھی کوئی اس حوالے سے ہے کہ ان کا اور ان کا ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے, یا مغرب کی تعلیم علیحدہ مدارس کی علیحدہ ہونی چاہیے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسٹینڈرڈ کوئی اس کے حوالے سے بھی ورکنگ ہے, ہوگا, ایک جیسا نظام ہوگا تعلیم کا جس میں دینی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کو ایک جگہ پہ لایا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بچے بہترین ڈاکٹر, بہترین انجینئر, بہترین اسکالر اور بہترین دینی تعلیم دینے والے انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے, بہترین معلم بنیں گے. اس پہ توجہ زیادہ کریں. جی ہماری میں آپ کے ان کے منہ سے سننا چاہے کہ وہ علماء کو میسج دیں, تو میں آپ کے منہ سے یہ سننا چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل سر, اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کی پہلے دن سے اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ اس ملک کے تعلیمی نظام کو ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں, یکساں نظام تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ امیروں کے بچے تو روٹس اور بیکن ہاؤس میں پڑھے اور غریبوں کے بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکول ہیں جن میں اردو کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کی جائے گی کہ تمام نظام تعلیم ایک جیسا ہو, امیر اور غریب کے بچے ایک جیسی تعلیم حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. محترمہ آخری آپ سے بھی میسج سننا چاہوں گا والدین کے حوالے سے, خاص طور پہ والدہ کے حوالے سے, کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے بچے کی تربیت کن سٹیپس کے کس ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے, کیا میسج دیں گی والدہ کو خاص طور پہ؟ بالکل, چونکہ بہت ساری ذمہ داریاں, جنت اگر ماؤں کے قدموں تلے ہیں تو اس کا درجہ جتنا بڑا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. اس کے بغیر تو ہم اہل نہیں ہو سکتے. میں خود والدہ ہوں, تو جیسے آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ بچپن سے اتنے سارے جو آپ نے واقعات بتائے کہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر جو رول ماڈل اور عمل والا ایلیمنٹ ہے, زیادہ ٹائم دینا, میں ذاتی طور پہ میں خود ایک ورکر ہوں, شاید ممکن نہیں ہے میرے لیے, لیکن جو وقت میں دیتی ہوں وہ عملی دوں.
محنت حلال کمائی کے حوالے سے. جب ہم حلال کمائیں گے، حلال کھلائیں گے تو اس کا امپیکٹ بھی اسی طرح سے آئے گا. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے بچوں کو ہم ہر انسان کے اندر، ہر فیملیز کے اندر بہت زیادہ مسائل اور مشکلات ہیں انسانی معاشرے کے اندر. اگر ہم ان پازیٹیو پہلوؤں کو، مثبت پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کریں، کس کی کیا خوبیاں ہیں، کس کی کیسے تربیت کی گئی ہے، اگر اس کی طرف زیادہ رغبت دلائی جائے، بجائے یہ کہ آپ آگے آئے، آپ جیتے اور صرف ہم جیتے کے بجائے وہ بھی جیتے، وہ بھی آگے جائے، وہ بھی کامیابی کے صحرا ان کو جائے. اور کیونکہ ہم سب جیتیں گے، ہم سب پازیٹیولی معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے، تو یہ لیگ پولنگ یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا ایک دوسرے کو کمتر دکھانے والا عنصر کم ہو جائے گا. اور جب یہ کم ہوگا تو پھر اسلامی تعلیمات، پھر تربیت، اور یہ پھر ایک ایسا معاشرہ جس کے ہم یقیناً ہم متمنی ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں، وہ ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ گھر سے شروع ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی اس حوالے سے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ بھی تھا چھوٹا سا جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مساجد میں بچے نماز کے ٹائم کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے تو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ آنے والی نسل ہماری خرابی کی طرف جا رہی ہے. جب تک بچے کھیلیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. پہلا سٹیپ ہے کہ بچوں کا مساجد میں آنا، پھر اس کے بعد ان کا بیٹھنے، ان کے سننے، ان کے عمل کرنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب والدین اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھیں گے، فلمز دیکھیں گے، یہ جھوٹے ڈرامے دیکھیں گے، اور ان ڈراموں کے اندر آج کل جو ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، مغرب کی تعلیم دی جا رہی ہے، جھوٹ بولنا، ساس بہو کا جھگڑا کرنا، ان کو لڑانا، ان کو سیاستیں سکھائی جائیں گی. تعلیم ہماری جو اسلامی پروگرامز ہیں ان سے دور کیا جائے گا تو پھر ایسا ہی معاشرہ پنپ پائے گا جس کی ہم خواہش نہیں رکھتے، صرف زبانی خواہش رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے حکومت وقت کو بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ ہمارا میڈیا اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے. کتنے اسلامک پروگرامز آ رہی ہیں، اس اسلام کے نام پر ہماری یہ چینلز تو کھل گئی ہیں، لیکن کیا ان میں کبھی جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے کیا یہ بھی کبھی ہوئی ہے؟ کیا نماز کے حوالے سے کوئی دروس دیے گئے ہیں، یا صرف رمضان میں یا محرم میں شاید کچھ عرصے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے 10-11 مہینے جو ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے؟ اس حوالے سے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.